बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुल स्टोरीज के प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। हालात जहन्नम या जहन्नम का तारुफ, दोज़ख की गहराई कितनी है। एक रिवायत के मुताबिक अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आपने फरमाया कि दोज़ख की गहराई इतनी है कि अगर इसमें एक पत्थर डाला जाए तो वो इसकी तह में पहुंचने से पहले 70 साल तक गिरता चला जाएगा। एक और रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना है कि जहन्नम की गहराई इतनी है कि एक पत्थर अगर उसमें डाला जाए तो वो 70 साल तक गिरता चला जाता है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे थे कि अचानक किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि किस चीज़ की आवाज़ है। हमने कहा या रसूलुल्लाह, ये आप और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये एक पत्थर है जिसको अल्लाह ताला ने जहन्नम में डाला था और वो 70 साल बाद आज उसकी तह में जा गिरा है। ये उसकी आवाज़ है। दोज़ख की दीवारें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दोज़ख की 4 दीवारें घिरी हुई हैं जिनमें हर दीवार का अर्ज़ 40 साल चलने की मुसाफत के बराबर है। यानी दोज़ख की दीवारें इतनी मोटी हैं कि सिर्फ एक दीवार की चौड़ाई तय करने के लिए 40,000 साल लग जाएंगे। दोज़ख के दरवाजे, कुरान करीम में दोज़ख के दरवाज़ों के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, और उन सब से जहन्नम का वादा है जिसके 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए उन लोगों के अलग अलग हिस्से हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दोज़ख के 7 दरवाजे हैं जिनमें एक इसके लिए है जो मेरी उम्मत पर तलवार उठाए। आग और अंधेरी दोज़ख, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दोज़ख को 1000 वर्ष तक भड़काया जाएगा तो इसकी आग सुर्ख होगी। फिर 1000 वर्ष बाद दोबारा से इसको भड़काया जाएगा तो इसकी आग सफ़ेद होगी। फिर 1000 साल बाद इसको भड़काया जाएगा तो इसकी आग स्याह होगी। चुनाचा दोज़ख अब स्याह अंधेरे वाली है। रवायत है कि वो अंधेरी रात की तरह तरीख है। दूसरी रिवायत में है कि इसकी लपेट से रोशनी नहीं आती, यानी हमेशा अंधेरा रहता है। बुखारी मुस्लिम की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी ये आग जिसको तुम जलाते हो दोज़ख की आग का 70वां हिस्सा है। सहाबा कराम ने अर्ज किया कि जलाने को तो यही बहुत है। आपने फरमाया वहाँ इसके बावजूद दुनिया की आगों से दोज़ख की आग की गर्मी 70 दर्जे बढ़ी हुई है। और एक रिवायत में है कि दोज़खी अगर दुनिया की आग में आ जाए तो इनको नींद आ जाएगी, क्योंकि ये बनिस्बत दोज़ख की आग के दुनिया की आग बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, लिहाजा इसमें इनको दोज़ख के मुकाबले आराम मालूम होगा। दोज़ख का अज़ाब और इसका अंदाज़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़खियों में से सबसे ज़्यादा अज़ाब उस शख्स पर होगा जिसके दोनों जूते और तस्मे आग के होंगे, जिसकी वजह से हांडी की तरह इसका दिमाग खौलता रहेगा और वो समझेगा कि मुझे ही सबसे ज़्यादा अज़ाब हो रहा है, हालांकि इसको सबसे कम अज़ाब होगा। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन एक ऐसा दोज़खी होगा जो दुनिया में तमाम इंसानों से ज़्यादा लज्जत और ऐश में रहा होगा। पकड़कर एक मर्तबा दोज़ख में गोते दिए जाएंगे। फिर इससे पूछा जाएगा कि ए इब्ने आदम, क्या तूने कभी नेमत देखी है? क्या कभी तुझे आराम नसीब हुआ है? इस पर वो कहेगा खुदा की कसम ए रब, नहीं, मैंने कभी आराम नहीं देखा। फिर क़यामत के दिन ऐसे जन्नतियों को
جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہے ہیں، اسے پکڑ کر جنت میں غوطے دیے جائیں گے۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا کبھی تو نے مصیبت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھے سختی سے گزارا گیا؟ تو وہ کہے گا، اے خدا تیری قسم، اب مجھ پر کبھی سختی نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دیکھی۔ دوزخ میں سانس لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جب سخت گرمی میں ظہر کی نماز دیر سے پڑھو گے، کیونکہ گرمی کی سختی اور دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دوزخ نے جب رب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ مجھے کچھ حصے میرے دوسرے حصوں کو کھائے جا رہے ہیں، لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں کسی طرح اپنی گرمی ہلکی کروں، چنانچہ رب العزت نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک سانس گرمی کے موسم میں۔ لہٰذا گرمی میں تم محسوس کرتے ہو کہ دوزخ کی لو کا اثر ہے جو سانس کے ساتھ آتا ہے، اور سردی میں جو محسوس کرتے ہو دوزخ کی سردی کا حصہ ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ دوپہر کے روز دوزخ ہلکا ہو جاتا ہے، اور دوزخ کے سانس لینے سے گرمی بڑھ جانا تو سمجھنا، کیونکہ سردیوں کا بڑھ جانا بظاہر سمجھ نہیں آتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ گرمی میں دوزخ سانس باہر پھینکتی ہے اور اسی طرح دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے، اور سردی میں دوزخ سانس اندر لیتی ہے، اسی طرح دنیا کی تمام گرمی کھینچ لیتی ہے اور اس کی وجہ سے سردی بڑھ جاتی ہے۔ بعض علماء نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ دوزخ میں جلنے کا عذاب نہیں ہے بلکہ ٹھنڈ کا بھی عذاب ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور اہل کشف بزرگ حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جنات کو آگ کا عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آگ ان کی طبیعت ہے، بلکہ ان کو زمر یعنی انتہائی ٹھنڈے درجے کا عذاب دیا جائے گا۔ جنات دنیا میں بھی سردی سے بے حد ڈرتے ہیں اور سرد ہوا سے جنگلی گدھوں کی طرح بے حد ہو کر بھاگتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پانی میں نہ شیطان داخل ہو سکتا ہے اور نہ کوئی جن جا سکتا ہے، اگر کوئی ان کو پانی میں ڈال دے تو وہ فنا ہو جائیں گے۔ یہ بھی فرمایا، قاتلوں کو شیطان کے ساتھ ٹھنڈا عذاب دیا جائے گا، یہاں تک کہ زرد چشم عبرت کھولنے کی اس دنیا کی معمولی سردی اور گرمی کو انسان برداشت نہیں کر سکتا جو دوزخ کے سانس سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر بھلا دوزخ کی اصل گرمی اور سردی کیسے برداشت کرے گا؟ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اس دنیا کی معمولی سردی اور گرمی سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، مگر دوزخ سے بچنے کا ان کو دھیان ہی نہیں۔ دوزخ کا ایندھن۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتھر سے مراد کیا ہے؟ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ کا ارشاد ہے، پتھر جو دوزخ کا ایندھن ہے وہ گندک کے پتھر ہیں جو خدا کے قریب والے آسمان میں ہیں، اس دن پیدا کیے گئے تھے جس دن آسمان و زمین پیدا فرمائے تھے، اور پھر فرمایا یہ پتھر کفار کے عذاب کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ان پتھروں کے علاوہ مشرکین کی وہ مورتیاں بھی عذاب میں ہوں گی جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، چنانچہ سورۃ انبیاء میں ہے کہ اے مشرکو، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جن کی خدا کے سوا پوجا کرتے ہو سب دوزخ میں جھونکے جائیں گے اور تم سب اس میں داخل ہوں گے۔ دوزخیوں کے طبقے، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، اور یہ ایک قسم کا عذاب ہوگا جو اس کا مستحق ہوگا اسی طبقے میں داخل ہوگا، چنانچہ ہر طبقے کا دروازہ علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے 7 دروازے بنائے گئے، اور بعض میں فرمایا گیا کہ 7 دروازوں سے مراد یہ ہے
کہ دوزخ میں داخل ہونے والوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دروازہ کافی نہ ہوگا، اس لیے 7 دروازے بنائے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اکابرین نے ان طبقوں کے نام اور ان طبقوں کے والیوں کی تفصیل اس طرح سے بتائی ہے کہ سب سے نیچے والے طبقے میں منافقین، فرعون اور اس کے مددگار ہوں گے جس کا نام جہنم ہے۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ ہے جس کا نام سقر ہے، جو المذہب فقہ کے لوگ ہوں گے۔ چوتھے طبقہ جو سقر کے اوپر ہے اس کا نام نقتی ہے، وہ ابلیس اور اس کے مددگاروں کا ہوگا۔ پانچواں طبقہ جو یہود کے لیے جس کا نام حتمہ ہے، اور چھٹا طبقہ جو انصار کے لیے، اور سب سے اوپر والا طبقہ جہنم ہے جو گناہ گار مسلمانوں کے لیے۔ اسی پر پل صراط قائم کیا گیا، گویا سب طبقات پر لفظ جہنم کا اطلاق آیا ہے، لیکن اصل میں یہی ایک طبقہ ہے جس کا نام جہنم ہے۔ جہنم کے 7 طبقات کے ہر دروازے سے دوسرے دروازے تک پہنچنے میں 700 سال کی مسافت کا وقت لگتا ہے۔ دوزخ کی ایک خالص گردن، دوزخ کی ایک خالص گردن بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور جس کے 2 کان ہوں گے جن سے وہ سنتی ہوگی، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی، اور وہ کہے گی کہ میں 3 شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں، ہر سرکش پر، ہر اس شخص پر جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود، اور تیسرا وہ جس نے تصویر بنائی۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کو ان سختیوں سے محفوظ رکھیں اور جہنم کی آگ اور اس کی ٹھنڈک سے محفوظ رکھیں۔ ہم لوگ اتنے گناہ گار لوگ ہیں کہ دنیا میں سردی اور گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ اے رب العزت ہمیں اس سختی سے محفوظ رکھ کے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امید کرتی ہوں کہ جہنم کا تعارف جان کر آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور میرے ساتھ اپنی قیمتی رائے ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک ایسی ہی خوبصورت انفارمیشنل ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔